बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और आज का दिन पीटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई को इंतखाबी निशान के हवाले से सरप्राइज दे सकती है और पीटीआई ने भी सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। जस्टिस काजी फाइसा ने पीटीआई को इंतखाबी निशान देने का इशारा दे दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त आयद कर दी है। वो शर्त क्या है आपको बताएंगे। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त वायरल हो रहा है और वो स्कैंडल बना है उनके इस्तीफे की बड़ी वजह, वो आपको बताएंगे। पीटीआई ने कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दी है और एमक्यूएम ने भी इंतखाबी उम्मीदवारों की टिकट जारी कर दी है। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये भी खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि मुल्क में एमरजेंसी की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सदर भी इस्तीफा दे देंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी घर चला जाएगा, गलियां हो जाएंगी सुंजिया विच मिर्जा यार फिरे। तो ये ख्वाहिश उन लोगों की हो सकती है जो इस मुल्क में इंतखाब नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में एमरजेंसी लग जाए और कोई भी सियासी जमात इलेक्शन लड़कर हुकूमत ना बना पाए। तो उन कुव्वतों के लिए मायूसी बढ़ती जा रही है जो ये ख्वाब देख रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, इलेक्शन फरवरी में नहीं हो पाएंगे और बात आगे निकल जाएगी और कई लोगों को घर बैठे बिठाए उनकी नौकरी में एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये सेटअप एक्सटेंड कर जाए, उनके लिए फिर इससे बड़ी चॉइस और क्या हो सकती है कि वो मुल्क में एमरजेंसी की बातें करें और वो मुल्क में अनारकी इंतशार की बातें करें और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की बातें करें। और सेनेट के वो लोग जिन्हें पता है कि मार्च में उनकी छुट्टी होने वाली है, वो सेनेट में बार बार करारदाद पेश करें कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए ताकि हमारी नौकरी लंबी हो जाए, क्योंकि सेनेट रहेगा तो सेनेटर की नौकरी भी रहेगी। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान से वापसी हुई एक बड़े धमाके के साथ। पहली खबर तो ये थी कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है और खुद को हमलावर पकड़े गए, और दूसरी खबर उनकी इस्लामाबाद में पांव रखते ही सामने आई जब एयरपोर्ट पर मौलाना फजलुर रहमान को किसी ने बुरे लफ्जों से पुकारने की कोशिश की तो उसकी हो गई जी भर के पिटाई। तो गुज़श्ता 2 दिनों में एएनपी ने भी अपने मुखालफिन की जी भर के पिटाई की और जेयूआई ने भी अपने मुखालिफ को जिसने मौलाना फजलुर रहमान को बुरे नाम से पुकारा उसकी भी जी भर कर ठुकाई हो गई। और पीटीआई वाले आपको पता बड़ा इजी लेते हैं, उनका ख्याल है कि जिसको मर्जी ओए तो कह दो। तो अब वो जमाने लद गए। अब अगर वो किसी को एक सुनाते हैं तो आगे से एक की बजाय 4 थप्पड़ पड़ते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारेबाजी करने पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 शहरियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मौलाना इस्लामाबाद से वापसी पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहर आ रहे थे कि उनको देखकर उनके मुखालफिन ने नारेबाजी की तो कारकुनों का पारा हाई हुआ, जिन्होंने दोनों शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान सिविल एविएशन और सिक्योरिटी का अमला खामोश तमाशाई बना रहा। तो मौलाना को गलत नाम से पुकारना बहुत महंगा पड़ा। और ये भी बात तय हो चुकी है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात में किरदार अदा किया, चाहे उन्होंने प्लानिंग की, चाहे वो अमली तौर पर शरीक हुए, चाहे वो घर बैठे, चाहे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में रखा गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उन्होंने इंटरव्यू दिए, वो तमाम लॉट जो है वो इलेक्शन से बाहर हो गई है। उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो बड़े बड़े उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके थे, उनको अपने कागजात नामजदगी वापस लेने पड़ रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है, आपको बताएंगे कि कौन कौन इलेक्शन से बाहर हो गया है। स्पेशली तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि इन वाकयात में मुलव्वस पाए जा रहे थे, उनके ऊपर क्रॉस लग गया है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के टिकट जारी कर दिए है। NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 125 से मलिक अफजल खोखर और NA 126 से सैफुल मुल्क खोखर मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सैफुल मुल्क खोखर NA 127 में अता ताडड़, NA 129 में हाफिज नोमान, NA 130 से नवाज शरीफ और 123 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरीम नवाज, NA 120 से अयाज सादिक और NA 121 से शेख रोहिल असगर। जबकि
خواجہ سعد رفیق NA 122 سے میدان میں ہوں گے، جبکہ 2 سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑی گئی ہے، جبکہ لاہور میں 2 سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑی گئی ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی الیکشن لڑیں گے۔ شہباز شریف 164 اور مریم نواز 159، جبکہ حمزہ شہباز PP 147 سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان میں PP 145 میں سمیع اللہ خان، PP 146 میں غزالی سلیم بٹ، 147 میں حمزہ شہباز، 148 مجتبیٰ شجاع الرحمان، 150 سے خواجہ عمران نذیر، 151 سے سہیل شوکت بٹ، 152 سے ملک وحید اور 153 سے خواجہ سلیمان رفیق الیکشن لڑیں گے۔ PP 154 سے غلام حبیب اوان، 155 سے نعیم شہزاد اور PP 156 سے یاسین عامر اور PP 157 سے نصیر احمد کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ PP 160 میں اسد کھوکھر، 161 میں عمر سہیل ضیاء بٹ اور PP 162 میں شہباز کھوکھر۔ اس طرح PP 163 سے عمران جاوید اور PP 164 سے شہباز شریف، PP 165 سے شہزاد نصیر اور PP 166 سے انس محمود نصرت نون کے امیدوار ہیں، جبکہ PP 167 سے عرفان شفیع کھوکھر، PP 168 سے فیصل ایوب، PP 169 سے خالد پرویز کھوکھر اور PP 170 سے رانا احسن شرافت، PP 171 سے ملک اشتیاق، PP 172 سے رانا مشہود، PP 173 سے میاں مرغوب اور PP 174 سے بلال یاسین امیدوار ہوں گے۔ اور جو 2 نشستیں قومی اسمبلی کی چھوڑی ہیں مسلم لیگ نون لاہور میں، وہ NA 117 علیم خان کے لیے اور NA 128 اون چودھری کے لیے چھوڑی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے لیے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے اور پنجاب کے کئی حلقے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ PTI نے راولپنڈی میں شیر رشید اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کے حلقوں میں بھی امیدوار کھڑے کیے ہیں، لیکن شیر رشید اور راشد شفیق نے PTI کے اعلان سے قبل ہی دونوں حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے، بلکہ شیر رشید کی جو جماعت ہے جو تانگا پارٹی کہلاتی ہے پاکستان عوامی لیگ، اس نے باجماعت طور پہ کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ PTI کی جو فہرست ہے اس میں PTI کے جو چیئرمین ہے موجودہ بیرسٹر گوہر، وہ بونیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شیر افضل جو ہے وہ لکی مروت سے الیکشن لڑیں گے۔ مراد سعید سوات سے الیکشن لڑیں گے۔ یہاں پر ایک اور ٹکٹ بھی دیا گیا ہے کمال خان ایڈوکیٹ جو مراد سعید کا بیک اپ ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور NA 144 سے، علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے جہاں مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں ہیں وہاں پہ عامر مسعود، مغل شعیب شاہین اور علی بخاری کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ اٹک کے جو قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں ان میں طاہر صادق اور ان کی بیٹی ایمان طاہر کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں NA 57 جہاں سے شیر رشید کو الیکشن لڑنا تھا وہاں سے سیمابیہ طاہرہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ NA 58 چکوال سے ایاز امیر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ گجرات میں NA 65 کا حلقہ خالی چھوڑا گیا ہے۔ منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، گجرانوالہ، چنیوٹ، فیصل آباد کے حلقے خالی چھوڑے گئے ہیں، ان کے سامنے لکھا گیا پینڈنگ۔ ریاض فتیانہ کو ٹوبہ ٹیک سنگھ اور شیخ وقاص اکرم کو جھنگ سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ لاہور میں بھی حلقے خالی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ NA 119 پر چونکہ مریم نواز امیدوار ہے اور NA 120 پر ریاض صادق، تو ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں ہے۔ NA 122 میں لطیف کھوسہ کو اور NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن لڑ رہی ہے۔ قصور میں 2 حلقے خالی ہے۔ پاک پتن ساہیوال خالی چھوڑا گیا ہے۔ NA 175 مظفر گڑھ سے جمشید دستی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ NA 176 پر ڈاکٹر حمیر احمد خان زرتاج گل ڈیرہ غازی خان سے، اور ڈیرہ غازی خان کے 3 حلقے ہیں اور ان میں سے 1 حلقہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ وسطی پنجاب کے مقابلے میں جنوبی پنجاب میں PTI نے زیادہ حلقے خالی نہیں چھوڑے۔ جیکب آباد میں حلقہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں بلاول بھٹو کے مقابلے پر سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ قاضی منظور احمد NA 195 سے امیدوار ہیں۔ شاہ قریشی کو NA 214 تھرپارکر کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ علیم عادل شیخ جو کہ حلیم عادل شیخ کے بھائی ہیں ان کو NA 232 اور حلیم عادل شیخ کو NA 238 کا ٹکٹ دیا گیا ہے، اور NA 236 سے عالمگیر خان ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے ایک اہم حلقے NA 242 سے داوا خان وہ PTI کے امیدوار ہیں۔
خرم شیر زمان NA 241 سے اور 247 خالی چھوڑ دیا گیا ہے. بلوچستان میں بہت سے حلقے خالی چھوڑ دیے گئے. تو پی ٹی آئی نے بہت سے حلقے خالی چھوڑے ہیں. اس کے علاوہ شفقت محمود جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں. فواد چودھری فارغ ہو گیا. عثمان بزار نے بھی الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا. تو لگتا ہی کہ پی ٹی آئی کو یا تو ابھی مطلوبہ امیدوار نہیں ملے یا پھر امیدواروں نے بھی مطلوبہ رقم جمع نہیں کرائی. اور بیرسٹر گوہر پر بھی بہت سے الزامات آ رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ یہ لسٹیں پہلے سے طے شدہ تھی, آج جاری کی گئی ہیں. اب لسٹیں عمران خان نے بنائی ہیں, بیرسٹر گوہر نے بنائی ہیں, لیکن لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی کی تیاری اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ان کے وکلاء کی تیاری نہیں ہے. عدالتوں میں بہت سے وکلاء اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور کسی ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات. میں نے بتایا بہت سے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, وہ واپس لے لیے. مسرت جمشید چیمہ, جمشید اقبال چیمہ, ان کے کاغذات نامزدگی بھی اپروو ہو گئے تھے, انہوں نے بھی اپنے نام واپس لے لیے ہیں. اس طرح دو خواتین ہیں, NA 118 لاہور سے عالیہ حمزہ اور NA 146 بہاولپور سے کنول شوذب, ان کو پارٹی ٹکٹ دے دیا گیا ہے. NA 128 سے سلیمان اکرم راجہ, NA 30 پشاور سے شاندانہ گلزار, عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو NA 71 سیالکوٹ سے اور NA 19 سوابی سے اسد کیسر کو ٹکٹ دیا گیا ہے. تو کچھ حلقوں پہ ٹکٹ دے دیا گیا ہے, کچھ حلقوں پہ انہوں نے ابھی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کے برادر نسبتی شفقت بلوچ کو بھی ٹکٹ جاری کیا ہے NA 86 سے. شفقت بلوچ اس سے پہلے 2 بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے MNA ہو چکے ہیں, اب انہیں پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا ہے. اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے ایک سکینڈل اس وقت زیر گردش ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ یہ سکینڈل ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے, ان کی شکایت ہو سکتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل مبینہ طور پر ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اور یہ معاملہ ہے گرینڈ حیات ہوٹل کیس کا. اس حوالے سے دی نیوز نے بھی ایک سٹوری شائع کی ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن گرینڈ حیات ہوٹل کیس میں ان کا کردار بڑا متنازع رہا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی تھی, لیکن جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جسٹس اعجاز کے کردار کے حوالے سے مختلف محکموں نے جو متعلقہ مواد ہے وہ کچھ عرصہ قبل جمع کر لیا تھا. یہ گرینڈ حیات ہوٹل کا کیس ہے, یہ بہت پرانا کیس ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس وقت کے چیف جسٹس عاقب نثار کی سربراہی میں جنوری 2019 میں لیز بحال کی تھی. تو ہوٹل لیز پہ تھا, یہ لیز CDA نے بائی لاز کی خلاف ورزیوں پر منسوخ کر دی تھی. وجہ یہ تھی کہ اس کمپنی کو 13.5 ایکڑ زمین جو تھی وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں دی گئی تھی تاکہ وہاں پہ گرینڈ حیات ہوٹل تعمیر کیا جائے, لیکن کمپنی نے ہوٹل کی بجائے 40 منزلہ پرتعیش اپارٹمنٹ کمپلیکس تعمیر کیا اور پھر اس پورے علاقے کو جو کہ بڑا گرینری سے بھرا ہوا علاقہ تھا یہ ریزیڈنشل اور تجارتی علاقے میں تبدیل ہو گیا. یہ اپارٹمنٹ ہائی پروفائل شخصیات کو فروخت کیے گئے. اس میں سپریم کورٹ کے جج, سیاستدان اور اس ملک کے سابق صدر, ان سب کے اپارٹمنٹ موجود تھے. تو یہ کیس جسٹس عاقب نثار کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل 1 ہفتہ پہلے آرڈر کر کے اس کی لیز بحال کر دی اور کوئی بھی طریقہ کار وضع کیے بغیر اس ہوٹل کو جو کمپنی آن کرتی تھی میسرز BNP, ان پر 17.5 ارب روپے کا جرمانہ عائد کر دیا. اور جس بینچ نے یہ کام کیا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن اسی کمپنی کو جس کا نام میسرز BNP ہے ان کے ساتھ وکیل کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں. تو یہ ان کے اوپر اعتراض تھا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ تھا. یہ اعتراض جسٹس عاقب نثار کے سامنے بھی CDA والوں نے اٹھایا, لیکن انہوں نے یہ اعتراض مسترد کر دیا اور کہا یہ تو بڑا پرانا معاملہ ہے, اس کو اس پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا. تو رپورٹ کے مطابق میسرز BNP جو کمپنی تھی یہ 2005 میں بنی تھی اور اس نے 2005 میں گرینڈ حیات ہوٹل کی تعمیر کے لیے زمین کی نیلامی میں حصہ لیا اور اس کمپنی کے 3 پارٹنر تھے جن میں جھگڑا ہو گیا. پھر یہ کمپنی ایک مالک کی ملکیت میں آ گئی اور مبینہ طور پر کمپنی نے زمین کا 1 ارب روپے ادا کیا تھا, وہ بھی 2012 میں. تو 1 ارب ادائیگی کے بعد اس کمپنی نے
40 منزلہ پرتعیش جو ہے نا وہ اپارٹمنٹ بنائے، اور اس کی وجہ سے 2016 میں اس کی لیز منسوخ کر دی گئی۔ تو سی ڈی اے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لیز بحال ہو، لیکن جج صاحب نے تھوڑا بہت جرمانہ کرنے کے بعد ان کی لیز جو ہے وہ ریسٹور کر دی، اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کی لیز منسوخ کر دی تھی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ اس میں سارے کھیل کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا کردار ہے کہ انہوں نے اس کو پورا پروٹیکٹ کیا اور کوشش کی کہ گرینڈ حیات ہوٹل جس کمپنی کا ہے یا جو اون کرتی ہے ان کو اس میں کم سے کم جو ہے وہ ڈز پہنچے، اور 17.5 روپے جو جرمانہ ادا کیا گیا اس میں سے بھی کوئی رقم جو ہے وہ حکومت کو ادا نہیں کی گئی، بس جرمانہ ہی تھا۔ اور ان کے بعد آنے والے جو جج صاحب تھے بدیال صاحب، وہ بھی تڑیے لگاتے رہے کہ جرمانہ 17 ارب سے کم نہیں ہوگا اور پورا جرمانہ وصول کیا جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ سجے کھمبے تھے بیٹھے سن اپنے ٹرکا والے جج، ایک طرف مظاہر نقوی، دوسری طرف جسٹس اعجاز الاحسن، اور یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ تیار ہو رہا تھا ان کے خلاف ریفرنس کے لیے، اور اس سے پہلے ہی جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے مبینہ طور پہ استعفیٰ دے کے اور انہوں نے اپنی جان چھڑا لی، کیونکہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر ہے آج کی تاریخ تک کہ جو جج خود استعفیٰ دے دے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اب حکومت اس کے خلاف جا رہی ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور خود چیف جسٹس نے جو کل سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کرنے کا یعنی اعلان کیا ہے کہ 15 فروری کو یعنی الیکشن کے بعد اس کیس کو دوبارہ سنیں گے، تو یہ کہانی بند نہیں ہوگی بلکہ یہ کہانی کھلے گی، اور شاید بہت ہی ان کے لیے زیادہ یعنی پرابلم کریٹ ہوگی۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کی وجہ کردار، اخلاق، آئین، قانون یا سپریم کورٹ کی حرمت نہیں، بلکہ معاملہ وہی ہے کہ لٹو تے پھٹو مال کھایا ہے اور اس کو ہضم اور ہڑپ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ سمجھا گیا کہ استعفیٰ دے کے چلتے بنو، ان میں ان کو امیونٹی حاصل ہے، تو انہوں نے اسی امیونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استعفیٰ دیا۔ اب آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے، پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو قاضی صاحب نے بلے کے لیے شرط رکھ دی ہے، اور انہوں نے کل جب سماعت کنکلوڈ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن اگر ثابت ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر بلے کا نشان کیا، جو بھی پی ٹی آئی کہے گی ان کو مل جائے گا، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ نہیں جا سکتی۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، تو آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، اور یہ جو پشاور کے ایک دور افتادہ گاؤں میں گئے تھے اس پر بھی سوال ہوا، بلکہ آج کہا کل جج صاحب نے کہ یہ جو آپ فورم شاپنگ کر رہے ہیں نا کہ اس عدالت سے ریلیف نہیں ملا دوسری عدالت میں چلے گئے، وہاں سے نہیں ملا کسی اور عدالت میں چلے گئے، اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں دی اور فیصلہ کرانے پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، تو پکڑ لیا جج صاحب نے، چیف جسٹس نے پکڑ لیا کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے ڈانٹا کہ یہ فورم شاپنگ نہ کرے، اس طرح انصاف تو مل نہیں سکتا اور عدالتوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج میچ پڑھنا بڑا، لیکن اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اور حکمت عملی کے ساتھ یعنی پلان بی کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں اترے گی، اور ان کا پلان بی کیا ہے؟ ان کا پلان بی یہ ہے کہ وہ نئے نام سے الیکشن لڑیں گے۔ اب تحریک انصاف کے نام سے الیکشن نہیں لڑے گی، بلکہ اپنی کسی اتحادی جماعت جس کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکا ہے اس کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی، تو وہ انتخابی وہ ان کی سیاسی جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی چھوٹی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، ویسے تو بہت سی سیاسی جماعتیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں، جن میں مجلس وحدت مسلمین بھی شامل ہے، جس میں وہ سنی تحریک والے حامد رضا والی پارٹی بھی شامل ہے، ان دونوں کو بائی دا وے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا الیکشن کے لیے، لیکن ان کی اپنی جماعتیں موجود ہیں اور ان کے انتخابی نشان بھی موجود ہے، تو ایسی کسی جماعت کا انتخابی نشان جو ہے چاہے وہ تیر ہو، تلوار ہو، بلے باز ہو، پتنگ ہو، ویسے یہ سارے نشان تو مل چکے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہی نشان وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کسی کا بھی ہو ہمیں مل جائے اور ہم اس کے نام پہ الیکشن لڑے، تو یہ بھی اس کا فیصلہ آج ہونا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ سرپرائز سپریم کورٹ دیتی ہے یا پی ٹی آئی دیتی ہے۔ پی ٹی آئی ویسے رو بہت رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ جو گوہر ہاں صاحب ہے وہ شارٹ میموری ان بیچاروں کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جماعت کا سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو اصل انتخابی نشان تھا وہ تلوار تھا،
اور ان سے نہ صرف تلوار کا نشان لے لیا گیا بلکہ ان کی جماعت کا نام بھی چھین لیا گیا۔ تو اس کے باوجود پیپل پارٹی کبھی میدان سے نہیں بھاگی اور نہ وہ اتنا روئے دھوئے ہے جتنا پی ٹی آئی رو رہی ہے۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی بلے کے ساتھ جائے گی یا پھر کسی اور سے ادھار کا انتخابی نشان لے کر الیکشن لڑے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔